अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं ख़वातीन का अपना प्रोग्राम दीन और ख़वातीन, और इस ज़र्रा नाचीज़ को निदा नसीम काज़मी कहते हैं। जनाब, हमारे इस प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है, बल्कि हमारा अज़्म है कि सिनफ़ नाज़ुक को, माँओं को, बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को दीन इस्लाम के बुनियादी फ़ज़ाइल और मसाइल से वाक़िफ़ कारी देना, ताकि हर घर में शरीयत मुतहरा की प्रैक्टिस को अमल में लाया जा सके। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें फिर से तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाई या हमें दी, अता की कि हम अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए दीन के मामलात ख़वातीन को फिर से बराह रास्त समझा रहे हैं। जनाब, बात हुई कल तहारत के हवाले से, आज भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मोमिन होता है वो ताहिर भी होता है और नज़ीफ़ भी, यानी वो नज़ाफ़त का, सफाई का, सुथराई का, पाकीज़गी का एहतमाम करता है। कल हमने बात की कि अत्तहूरु शत्रुल ईमान, जो सफाई है वो ईमान का हिस्सा है, बल्कि निस्फ़े ईमान है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि ज़ाहिरी तौर पे भी और एक मुसलमान को बातिनी तौर पे भी तहारत को इख्तियार करना है और उसका एहतमाम करना है। अब बीइंग अ लेडी, बीइंग अ मदर, मैं ये समझती हूँ और हम तमाम इस आज़म के साथ हाज़िर होते हैं कि जनाब, आज की औरत को अपने घर वालों को तैयार करना है, उनकी जहन साजी करनी है कि जनाब जो शरीयत के फ़र्ज़ मामलात हैं, फ़र्ज़ उलूम हैं, वो आपको किस तरह सीखने, छोटे पैमाने पे अपने अपने लेवल के हिसाब से आप सीखिए और अपने प्यारों को, अपने बच्चों को सिखाइए। हमने कल बात की कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से पाक पानी उतारा जिससे तहारत हासिल की जा सकती है। आज हम इसकी डिटेल में भी जाएंगे। आज हम बात करेंगे तहारत के हवाले से और मज़ीद तफसील, पाकीज़गी और इस तहारत की क्या फ़जीलत है, इस हवाले से बात की जाएगी। अगर पानी में मिलावट हो जाए, दूध या शरबत शामिल हो जाए, तो क्या उस पानी को भी तहारत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जनाब, आज सीख रहे हैं हम अपनी आलिमात से जो हमारे साथ ऑन दी सेट मौजूद हैं। माशाअल्लाह, मेरी पहली मेहमान स्कॉलर, बहुत बासलाहियत हैं और मुनफरिद अंदाज़े बयां रखती हैं। आलिमा सदफ़ परवीन को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का करम। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह, आप भी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू फरमाती हैं। आलिमा सोबिया शाकिर को भी सलाम अर्ज़ करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। जनाब, ठोस दलाइल और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू इनका ख़ासा है, और माशाअल्लाह हम इनकी इसलिए भी बहुत इज़्ज़त और एहतराम किया करते हैं कि माशाअल्लाह ऑन बी पर बराह रास्त आप अपना कीमती वक्त हमें देते हैं और हम इनसे सीख रहे हैं। तो जनाब, आज मुफ्ती साहब हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। आपका इसमें गिरामी है मुफ्ती मोहम्मद मदनी रज़ा, इन्हें सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मिजाज गिरामी, अल्लाह का बड़ा करम। जनाब, बात हो रही है तहारत के ताल्लुक़ से, तो मैं चाहती हूँ कि जो सवालात का सिलसिला है वो आलिमा सदफ़ आपसे शुरू किया जाए। तहारत और पाकीज़गी की फ़जीलत के ताल्लुक़ से कलाम फरमाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला तय्यब है और तीब को दोस्त रखता है। तीब यानी खुशबू को दोस्त रखता है, सुथरा है और सुथराई को दोस्त रखता है। जैसा कि सूरह तौबा की आयत नंबर 108 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और इसके अंदर अहले क़ुबा की फ़जीलत का बयान था कि फ़ीही रिजालुन, इसमें कुछ यानी ऐसे मर्द हैं, युहिब्बूना, वो महबूब रखते हैं, पसंद करते हैं, यततहरू, कि वो पाक साफ़ रहें। वल्लाहु, और अल्लाह तबारक व तआला, युहिब्बु, पसंद फरमाता है वो,
المطہرین خوب پاک صاف رہنے والوں کو. تو یہاں پر پاک صاف رہنے کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور یہ ایک انسان کی بھی طبیعت ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا جو اسلام ہے وہ دین فطرت ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی جو اس کی تعلیمات ہیں, اس کے جو احکامات ہیں وہ بالکل انسان کی طبیعت کے مطابق ہیں. یعنی وہ ان کو طلب کرتے ہیں جسے ایک انسانی طبیعت بھی چاہتی ہے. اور ایک انسان کیا چاہتا ہے, اگر اس کی فطرت سلیمہ ہے وہ پاک صاف رہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس وہ گندگی سے نفرت کرتا ہے. پھر جو انسان ہے ان میں سب سے افضل جو ہے مخلوقات میں انبیاء کرام ہیں. اسی طرح پھر یعنی ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ سب سے زیادہ نظافت کو پسند فرماتے تھے. ہم نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بہت محبوب تھا, آپ کی سنت موقدہ ہے. یہاں تک کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے یعنی امت پر شاق ان کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو اس کو میں لازم کر دیتا مسواک کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے جب آپ مسواک فرماتے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں تو مسواک فرما رہے ہیں. اسی طرح گھر میں داخل ہوتے ہیں جب مسواک فرمایا, حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک شریف فرمائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں. پھر اسی طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نزول وحی کے اعتبار سے پہلی وحی اقرا نازل ہوئی جس سے ہمیں علم اور تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو اسی طرح دوسری یا تیسری جو وحی ہے وہ پاکی سے متعلق ہے. جیسے سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, یعنی آپ اپنے لباس کو, اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں. تو اس سے بھی جو نظافت ہے, پاکیزگی ہے, طہارت ہے, اس کی اہمیت کی طرف قرآن عظیم کی جانب سے اگر ہم دیکھیں تو فضیلت ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح جو احادیث کریمہ ہیں اس میں بھی پاکی کی فضیلت کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے. جیسے کہ حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جو تم لباس پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو, اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو, اور تمہارا ظاہر جو ہے ظاہری حیت ایسی ہونی چاہیے کہ جب تم لوگوں کے درمیان رہو تو وہ تمہاری عزت کریں. تو اس سے بھی پاکی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کنز الاموال میں وہ فرماتی ہیں کہ اسلام صاف ستھرا دین ہے, تو تم بھی نظافت اختیار کرو, اس کو حاصل کرو. اور کیونکہ جو جنت ہے اس میں صاف ستھرا انسان ہی داخل ہوگا, تو یہ ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم دین اسلام کے احکامات کو دیکھتے ہیں تو جو بدنی عبادات ہیں ان کا بھی اکثر جو ہے وہ طہارت سے مشروط ہے. ٹھیک ہے, کہ طہارت کے بغیر وہ نہیں کی ہوتی. کنجی بھی طہارت موقوف ہے, یعنی طہارت کے ساتھ. ٹھیک ہے, جیسے کہ نماز ہے, نماز جنازہ ہے. اسی طرح قرآن پاک کو بلا حائل چھونا ہے, طواف کرنا ہے, کیونکہ الطواف کالصلاۃ, کیونکہ طواف نماز کی مثل ہے. اسی طرح اس کی ہم اہمیت کا اندازہ اگر لگانا چاہیں تو ہم نے یہ سنا جب ہم مسائل کو سیکھتے ہیں, طہارت کے مسائل کو سیکھنا یہ فرض عین ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر اس کے مسائل سیکھنا لازم ہے. اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو کیا ہوگا کہ ناپاک رہیں گے, ناپاک ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے جو عبادات ہیں انہیں ادا نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے کپڑے کس طرح پاک ہوں گے تو ہم اس اندیشے میں رہیں گے کہ کپڑے پاک ہیں یا ناپاک, لباس پاک ہے یا ناپاک, جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہے یا ناپاک. اسی طرح ہم بیجا مشقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کیا کس چیز کو شریعت نے پاک قرار دیا ہے, کس کو ناپاک. تو جو پاک ہوگی اس کو ہم ناپاک سمجھ کے اور پاک کر رہے ہوں گے. جیسے کہ خواتین مخصوص ایام میں جو لباس پہنتی ہیں تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ ناپاک ہو جاتے ہیں, تو وہ اس کو پاک کرنے کی مشقت میں پڑتی ہیں. اسی طرح جو ناپاک ہوگا اس کو وہ سمجھیں گے کہ یہ پاک ہے. جیسے کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب خواتین سمجھتی ہیں کہ پاک ہوتا ہے, یا جو میدے سے لوٹ کے دودھ آتا ہے یوزلی وہ بھی لگا رہتا ہے تو وہ ذرا سا صاف کیا اور نماز پڑھتی ہیں. ہاں, تو یہ بھی ہوگا. بات کریں گے اس حوالے سے پانی کے لیے منزل من السماء, یعنی آسمان سے جو اللہ نے پاک پانی اتارا وہ طہارت حاصل کرنے کے لیے. کل اس حوالے سے ڈیٹیلڈ ہم نے بات کی. آج میں بات کو آگے بڑھاؤں گی. مائع نجس سے کیا مراد ہے, نجس ہونے سے کیا مراد ہے, اور عام طور پہ پانی کے نجس ہونے کے کیا امکانات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, کل تفصیل سے کافی بات ہوئی کہ پانی جو ہے وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلیٰ طہارت بنایا ہے. آسمان سے پانی اس لیے نازل کیا گیا تاکہ ہم اس سے طہارت حاصل کریں. جہاں تک مائع نجس کا تعلق ہے تو پانی کے اندر جب نجاست مل جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ مائع نجس ہے, یعنی ناپاک پانی ہے. اسے ہم اردو میں ناپاک پانی کہہ سکتے ہیں. اب پانی جو ہے اس کے اندر نجاست ملنے کے بعد پانی کے ناپاک ہونے کے امکانات کیا کیا ہیں, اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پانی کی تقسیم کو سمجھنا پڑے گا.
سب سے پہلے پانی ہمارے پاس دو قسموں پر تقسیم ہوتا ہے. ایک پانی کو ہم کہتے ہیں مائع جاری, اور اس کی تعریف علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس پانی میں اتنی طاقت ہو, بہنے کی صلاحیت اتنی تیز ہو اس کی, کہ اس کے اندر اگر ہم کوئی ہلکی سی وزن والی چیز جیسے کاغذ یا کوئی ہم اس کے اندر تنکا وغیرہ رکھیں تو اسے اپنے ساتھ بہا کر لے جائے. اچھا جیسے ہمارا ٹیپ واٹر ہوتا ہے, نلکے کا پانی, جی لے اس کے جاتا اندر ہے, شاور صحیح کا صحیح, آنے والا پانی, ٹھیک اس طرح کا پانی جو ہے یہ جاری پانی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے پانی جو ٹھہرا ہوا ہوتا ہے یہ دوسری قسم ہے پانی کی, اور ٹھہرا ہوا پانی پھر مزید دو قسموں پر تقسیم ہوتا ہے. ایک پانی تو ٹھہرا ہوا وہ ہے جسے علماء نے مائع کثیر یعنی زیادہ مقدار میں پانی فرمایا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے اندازہ یہ فرمایا ہے کہ ایسا پانی جو کسی ایسے رقبے میں موجود ہو یا ایسی جگہ پہ ذخیرہ کیا گیا ہو جس کو اگر ہم حاصل ضرب نکالیں تو 100 گز آئے, اچھا. یا جو ہے 225 فیٹس آئے, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پانی جو ہے وہ مائع کثیر ہے, مائع جاری کثیر ہے, کثیر ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وافر مقدار کا پانی ہے. ایک کالر شامل کر رہی ہوں اس موقع پہ, اگر آپ کی اجازت ہے تو. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا جی, معذرت, میں نے کوشش کی آپ کو شامل کرنے کی, آپ پھر سے کال بیک کر سکتی ہیں. اس موقع پہ میں ایک بریک شامل کر رہی ہوں, درود پڑھیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین, اور ایک کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں, انہیں شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن حمیرہ ملتان سے بات کر رہی ہیں. ہاں جی, کیسی ہیں آپ؟ آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ ہے. اللہ کلی حال. بہت عرصے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے, خوشی بھی ہو رہی ہے. آپ کو بہت مبارک ہو دوبارہ پروگرام شروع ہونے کے لیے. بہت شکریہ, آپ سب کی دعائیں ہیں. بس ہمارے ملک کو اور پوری ملت کو, پوری قوم کو, ہم سب کو, عالم اسلام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو. آمین. کیا سوالات لے کے آئیں گے؟ 3 سوال ہے میرے. پہلا سوال یہ ہے کہ سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کے لیے کیا وضو کرنا لازم ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نابالغ بچہ یا بچی ٹب یا بالٹی میں پانی میں ہاتھ ڈال دے تو کیا ایسی صورت میں پانی مستعمل ہوگا کہ نہیں؟ اچھا, ٹھیک ہے. اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر دیوار پر ٹائل وغیرہ لگی ہوئی ہو کیا اس کے ذریعے سے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی جی, میں نے تینوں سوالات آپ کے نوٹ کر لیے ہیں حمیرہ, بالکل شامل کیے جائیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ہم بات کر رہے تھے بریک سے قبل عالمہ صوبیہ مائع نجس کے تعلق سے. جی, تو میں عرض کر رہی تھی کہ پانی کے ناپاک ہونے کے جو امکانات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم پانی کی تقسیم کو سمجھیں. تو میں مائع جاری کو بیان کر چکی تھی, اور میں مائع کثیر یعنی زیادہ مقدار, وافر مقدار میں پانی, اس کی بھی تقریباً میں نے مقدار بیان کر دی تھی کہ ایسے رقبے پر ہو کہ جس کا حاصل ضرب 100 گز یا 225 فیٹ آئے, تو اس کو کہا جائے گا کہ یہاں پر جو پانی ذخیرہ شدہ ہے یہ وافر مقدار میں ہے, مائع کثیر ہے, یہ کہا جائے گا اسے. اس کے اور مائع جاری کے, ان کے ناپاک ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اتنی زیادہ کثیر مقدار میں ہوتا ہے مائع کثیر, کہ اس کے لیے فقہا نے بیان فرمایا کہ اگر اس کے اندر تھوڑی بہت نجاست چلی جائے تو یہ ناپاک نہیں ہوتا. اچھا. اور اگر اس کے اندر نجاست بہت زیادہ مقدار میں ہو, یہاں تک کہ نجاست کا اثر یعنی اس کا رنگ, اس کا بو یا اس کا مزہ جو ہے وہ پانی کے اندر جب ظاہر ہو جائے تو یہ پانی ناپاک ہوتے ہیں, ورنہ یہ ناپاک نہیں ہوتے. تو ان کے, کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر ہمارا واسطہ بھی اتنے کثیر مقدار کے پانی سے نہیں ہوتا اور ان کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں, لیکن اس کے برعکس جو مائع قلیل ہے یعنی جو ایسی جگہ پر موجود ہو پانی جس کا حاصل ضرب 100 گز سے کم ہو, تو اسے ہم کہیں گے یہاں پر جو پانی موجود ہے وہ مائع قلیل ہے. جیسے ہمارے انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہوتے ہیں, اوور ہیڈ ٹینکس ہوتے ہیں, ان کے اندر جو پانی موجود ہے یہ مائع قلیل کہلاتا ہے. اب ہمارے پاس عموماً اسی قسم کا پانی ہوتا ہے, اور اس کے ناپاک ہونے کا حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس کے اندر نجاست کا تھوڑی بہت مقدار بھی چلی جائے اور اس کا اثر بھی ظاہر نہ ہو, یعنی نہ پانی کا کلر چینج ہو, نہ اس میں اسمیل آئے, نہ پانی کا ٹیسٹ چینج ہو, تب بھی یہ ناپاک ہو جائے گا. تو اب اس کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر ہمارے واشنگ مشین کے ٹب کے اندر جو پانی ہوتا ہے یہ مائع قلیل ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی ناپاک کپڑا ڈالا, یہ سارا کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا. اسی طرح بالٹی بھری رکھی ہے, اور ابھی جیسے بات ہوئی کہ بچے کی, دودھ پیتے بچے کی وومٹ تھی, وہ ہاتھ پر تھی,
اور ہاتھ پاک کرنے کی غرض سے وہی والا ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا تو اب کیا ہوگا، یہ بالٹی کا پانی بھی سارا کا سارا ناپاک ہو جائے گا۔ صحیح۔ اسی طرح سے اگر ایسا کوئی پانی موجود ہے اور اس کے اندر کوئی ایسا جانور گر کے مر جائے کہ جس کے اندر بہتا ہوا خون ہوتا ہے، تو یہ اس کا گر کر مرنا یہ بھی پانی کو ناپاک کر دے گا۔ مثال کے طور پر جیسے گھر کے ٹینک میں بلی، چوہا وغیرہ یہ گر کر مر جائیں تو یہ سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی جانور مرا تو کہیں اور لیکن گرا اس کے اندر، جیسے کہ اگر اوور ہیڈ ٹینک کورڈ نہیں ہے، چیل نے کسی چیز کو شکار کیا اور وہ اس کا ڈراپ ہو گیا پانی کے اندر شکار، تو یہ بھی پانی کو ناپاک کر دے گا۔ اس کے علاوہ اگر جو گھر کے پالتو ایسے جانور ہیں جن کا گوشت کھانا حرام ہے، یہ اس پانی کے اندر منہ ڈال دیں گے تو اس سے بھی پانی ناپاک ہو جائے گا۔ جیسے آج کل عموماً لوگ گھروں میں کتے وغیرہ پالتے ہیں، تو اگر اس نے کسی ایسے برتن میں جہاں پانی موجود تھا اس میں سے پانی پی لیا تو یہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ پانی جو ہے یہ ناپاک پانی پاک پانی کے اندر مل جائے تو بھی یہ پانی امکانات ہو جاتے ہیں، جیسے بارش ہوتی ہے تو پانی پاک ہوتا ہے لیکن اس میں گٹر کا پانی شامل ہو جائے تو یہ پانی کو ناپاک کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ ایسا پانی جو خاص طور پر جس کے اندر کوئی اسمیل وغیرہ نہیں آئے اور نجاست کا یقین ہو تو اس سے بہت زیادہ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور اس میں مبتلا ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، لہٰذا بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کی یہ سمجھاؤں گی طہارت و پاکیزگی کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے، پھر مائع جاری اور مائع نجس کے تعلق سے مفصل کلام ہوا۔ آپ کس سمت آئیں گے، آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں؟ اور اگر نہیں تو بڑے حوض کے تعلق سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا تعریف ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت کے متعلق ہماری بہن نے ماشاءاللہ بہت اچھا کلام کیا۔ اس میں تھوڑی سی ایک بات میں بس یوں سمجھ لیں کہ ایک حاشیے کے طور پر عرض کروں گا کہ طہارت کا جو نظام ہے شریعت مطہرہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، تو شریعت مطہرہ انسان کو تندرست رکھنے کے لیے دن میں 5 مرتبہ طہارت کی فرضیت کا حکم دیتی ہے۔ اور اس سے یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی تعلق جوڑنا چاہتا ہے تو طہارت کا حصول اس کے لیے ضروری ہے، اور یہ نجاست گندگیاں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے سلسلے میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ تو اب اس سے آپ طہارت کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ قرب الہی کا حصول طہارت کے حصول پر موقوف ہے، تو اس سے طہارت کی اہمیت کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور جب ہماری زندگی کے مقصد کا حصول ہی طہارت پر موقوف ہے تو پھر اس کا مطلب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ طہارت سے متعلقہ جتنے ضروری مسائل ہیں اس کو حاصل کریں تاکہ ہمارا نصف ایمان مکمل ہو سکے اور ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکیں۔ تو یہ نصف ایمان اسی لیے قرار دیا گیا کہ قرب الہی کے حصول کے لیے پہلی سیڑھی ہے گویا کہ طہارت، تو اس پر تھوڑی سی توجہ کریں۔ باقی پھر ہماری بہنوں نے جو کلام کیا کہ پانی کیسے نجس ہو جاتا ہے اور کن امور کی وجہ سے پانی میں نجاست آ جاتی ہے، اسی کے ضمن میں بڑے حوض کے متعلق انہوں نے یہ تفصیل ذکر کر دی کہ اگر کوئی حوض ایسا ہے کہ جو 100 گز شرعی فٹ کے برابر ہے تو ہم اس کو بڑا حوض قرار دیتے ہیں۔ عموماً مساجد کے اندر ایسا ہوتا ہے، اور یہ ناپاک اس وقت قرار دیا جائے گا کہ جب اس کے اندر نجاست کا کوئی اثر ظاہر ہو۔ نجاست کا اثر ظاہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ نجاست کا کوئی رنگ آ جائے اس میں، یا اسمیل آ جائے، یا بالفرض نجاست کا ذائقہ اس میں محسوس ہونے لگے کہ کسی کا بلڈ نکلا تھا پانی میں چلا گیا اور وہ غلطی سے کسی نے پی لیا تو اس کو احساس ہوا کہ اس کے اندر تو شاید کوئی نجس چیز ملی ہوئی ہے، تو جب نجاست کا اثر اس کے اندر ظاہر ہوگا تو ہم کہیں گے کہ اس حوض کا پانی ناپاک ہوا ہے۔ لیکن اس کی وضاحت ضرور سمجھ لیجئے گا کہ جب بھی ہم یہ کہیں گے کہ بڑا حوض ناپاک ہوا ہے یا اس کا پانی ناپاک ہوا ہے تو وہ ایک سرٹین ایریا مراد ہوگا کہ جہاں پر اس نجاست کا اثر نظر آ رہا ہے۔ اگر ایک کونے کے اوپر نجاست کا اثر نظر آ رہا ہے اور دوسرے کونے کے اوپر نجاست کا اثر نہیں ہے تو جہاں پر اثر نظر آ رہا ہے وہاں سے تو طہارت حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جدھر اثر نظر نہیں آ رہا وہاں سے طہارت کا حصول ابھی بھی جائز ہے۔ یہی اگرچہ حکم بیچ میں کوئی بیریئر وغیرہ بھی نہ ہو، اگرچہ بیچ میں کوئی بیریئر نہ ہو، اگرچہ بالکل قریب ہی ہوں۔ اسی طرح چونکہ یہ جو بڑے حوض ہوتے ہیں یہ جاری پانی کے حکم میں ہوتے ہیں، اور جاری پانی کا بھی حکم یہی ہے کہ جس مقام پر نجاست ہے، جس مقام پر نجاست کا اثر موجود ہے، صرف اس مقام سے آپ جو ہے وضو وغیرہ نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے مقام سے چاہے اس کے فوراً بعد یہ اگر نجاست کا اثر نظر نہیں آ رہا تو آپ وہاں سے کر سکتے ہیں۔ اب یہ پاک اسی وقت ہوگا کہ جب آپ اس کے اندر سے نجاست کے اثر کو ختم کر دیں تو یہ پاک ہو جائے گا، یا اس کو تھوڑا بہت بہا دیں گے تو بہانے سے مراد بھی یہ ہے کہ کم از کم جیسے بڑا حوض ہے تو اس کو اندر آپ نے جو نجاست کا اثر ہے اس کو ختم کر دیا تو یہ پاک ہو جائے گا، یا اس میں دوسرا پانی ڈال کر اس کو بہا دیا جائے
تب یہ پاک ہو جائے گا. تو یہ پاکی کا اس کا طریقہ کار ہے. دوسرا میں اس کے ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر مختصر پانی مطلب وہ چھوٹا حوض ہے اور وہ ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کو پاک کرنے کے لیے مزید کوئی نیا پاک پانی ملا کر اس کو جاری کیا جائے. یعنی مراد یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر وہ پانی پاک پانی ایک طرف سے آتا رہے اور یہ نجس پانی بہتا رہے, تو یہ جس طرح تھوڑا سا بہتا رہے گا تو انشاءاللہ یہ بھی پاک ہو جائے گا اور پھر اس کی بھی پاکی کا حکم دیا جائے گا. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ. تفصیل سے جناب آپ تمام نے سماعت کیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ اب کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں تشنگی رہ گئی ہو. پانی میں اگر کوئی چیز گر جاتی ہے, کوئی پاک چیز گر جاتی ہے عالمہ صدف, تو کیا وہ پانی یا صوبیہ آپ جو بھی اس کا جواب دینا چاہے. اب ہم نے بات کی نجاستوں کی, ان کے گرنے کی, اب اگر کوئی پاک چیز گر جاتی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا, ہم جانیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے, اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین. بات ہو رہی ہے طہارت کے حوالے سے, پاکیزگی, صفائی اور نظافت کے حوالے سے. بریک سے قبل ہم نے عالمہ صوبیہ سے پوچھنا چاہا تھا کہ پانی میں اگر کوئی پاک چیز گر جائے تو کیا حکم ہوگا, کیا اس پانی کو وضو کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں جیسے کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 48 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, علماء نے اس کو اسٹینڈرڈ بنایا ہے. اچھا, کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا یعنی پانی نازل فرمایا, تو پانی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہے کہ خود بخود پاک کرنے والا ہے. اب اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو بارش کا پانی جب زمین پر آتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ پاک چیزیں مل جاتی ہیں. جیسے جب بارش کا پانی بہتا ہے زمین پر پہنچ کے, اس کے اندر مٹی شامل ہو جاتی ہے, پتے وغیرہ اگر گرے ہوتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یہ پاک کرنے والا ہے. تو لہٰذا علماء نے یہ اسٹینڈرڈ بنایا, یہ اصول اگر ذہن میں رکھ لیا جائے تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ اگر بارش کے پانی کے اوصاف کو ذہن میں رکھا جائے اور اس کے بعد پاک چیز ملنے کے بعد اس کے اوصاف کو تبدیل نہ کرے تو اس چیز سے وضو اور غسل کرنا جائز ہوگا. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں بارش کا پانی کیسا ہوتا ہے, اس کے اندر پتلا پن اور بہنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے, لہٰذا اس کو رقت اور سیلان کہا جاتا ہے. اب اگر پانی کہیں پڑے پڑے خشک ہوتا رہا ایواپریشن کے ذریعے اور وہ کیچڑ یا مڈ میں کنورٹ ہو گیا, اب دیکھیں اس میں نہ رقت ہے, نہ سیلان ہے, نہ اس میں بہنے کی صلاحیت ہے, نہ پتلا پن ہے, تو اس کیچڑ سے وضو غسل نہیں کر سکتے. دوسرا, جب بارش کا پانی ہوتا ہے تو ہم اسے پانی ہی کہتے ہیں, اس کا نام چینج نہیں ہوتا. لہٰذا اگر پانی میں کچھ اور ملا کے ہم نے پاک چیزیں جیسے شوربہ تیار کر لیا, لسی بنا لی, شربت بنا لیا, تو اب اس کا نام چینج ہو گیا, اس سے اب وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. پھر جب آسمان سے پانی جب نازل ہوتا ہے تو یہ کسی چیز میں سے کشید کر کے نہیں نکالا جاتا, یعنی یہ کسی کا نیکٹر نہیں ہوتا, اس کو ایکسٹریکٹ نہیں کرتے ہم. تو لہٰذا جو ہے روز واٹر وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو باقاعدہ ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح کیوڑا ہوتا ہے, اس کو بھی ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے, لہٰذا ان سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے پانی جب ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تو وہ کسی کا وضو کا یا غسل کا یا ثواب کی نیت سے استعمال شدہ پانی یعنی مائع مستعمل نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اگر کہیں پہ ہمارے پاس پاک پانی موجود ہے جو کہ مستعمل نہیں ہے تو یہ بھی بالکل وضو اور غسل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کہیں بہت زیادہ مقدار میں مائع مستعمل تھا اور تھوڑا پاک پانی اس کے اندر شامل کر دیا گیا تو اب اس پانی سے بھی ہم وضو اور غسل وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کالر شامل کر لوں اگر آپ کی اجازت ہے تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ خوش آمدید. میں بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی آپ کو میرا ویلکم. سوال میرا سوال ہے کہ پورے سے اپنے مخصوص ایام میں جو ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں, دعائیں کاشا ہو گئی, دعائیں نور ہو گئی, یا درود پاک, کیا ہم یہ پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے؟ ہم 5 سورہ شریف اپنے ہاتھ میں پکڑ. ٹھیک ہے, صحیح ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اچھا مجھے یہ بتا دیجئے کہ بات ہوئی کہ پانی میں اگر کوئی اور شے ملا دی جائے یا ملی ہوئی ہو, ویسے تو میری بہن نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس حوالے سے کچھ کلام کریں. اس کو وضو کے لیے یا غسل کے لیے استعمال کرنا, جیسے دودھ ہے, شربت ہے, کوئی ڈرنک ہے, کچھ بھی ہے, کچھ اور ملا ہوا ہے پانی میں.
جی دیکھیے، جو پاکی کا جو مطالبہ ہے یہ نماز کے حق میں ہے، لہٰذا جو یہ وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے یہ طہارت حکمیہ کہلاتا ہے نا، یہ تو ان چیزوں سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ البتہ اگر کپڑے وغیرہ پر نجاست لگی ہوئی ہے اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی لباس وغیرہ موجود نہیں ہے، تو اس قسم کے مایہ سے کہ جو اس نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ مایات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک میں جو ہوتا ہے جیسے دودھ ہے، اس کے اندر تھوڑی بہت چکنائی ہوتی ہے، یا جیسے آئل ہی، اگر آئل سے ہم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو صاف نہیں کرے گا بلکہ وہ اس میں مکس ہو جائے گا اور نجاست کو بڑھا دے گا۔ لہٰذا اگر جیسے عرق گلاب ہے، سرکہ ہے، اس کے اندر ایسیڈیٹی ہوتی ہے، یہ نجاست کو کیونکہ دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر اس سے بالکل صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت ایسا نہ کیا جائے۔ کیا جا سکتا ہے لیکن ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے دونوں سوالات کے جوابات سنے، یہاں اگر آپ کو ضمناً ذکر کرنا چاہیں پھر میرے کالرز کے بھی سوالات ہیں۔ نہیں، کافی ہے اتنا بس۔ ٹھیک ہے، بس یہ ایک چیز ایڈ اس میں کر لیں کہ یہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ منع ہے کہ اگر بلا ضرورت اس طرح سرکہ وغیرہ استعمال کریں تو یہ گناہ میں شامل ہوگا اگر بلا وجہ کریں گے تو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس پہ ساتھ مفتی صاحب، میری بہن حمیرہ نے ملتان سے پوچھا ہے کہ سجدہ شکر یا سجدہ تلاوت کرنے کے لیے کیا وضو کرنا لازم ہے؟ دیکھیں، سجدہ شکر ہو یا سجدہ تلاوت، اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور اگر بغیر وضو کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ نابالغ بچہ اگر کسی ڈرم میں یا بالٹی میں ہاتھ ڈال دیتا ہے تو کیا وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے؟ نابالغ بچے کے اگر ہاتھ وغیرہ پہ کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں لگی تو اس کے ہاتھ ڈالنے سے پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ ٹائل سے وضو تیمم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں اصل یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو زمین کی جنس سے ہو، زمین کی جنس سے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو جل کر نہ تو راکھ ہو، نہ نرم پڑے اور نہ ہی جو ہے وہ پگھلے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز زمین کی جنس سے ہے۔ اب اگر ٹائل کو اب دیکھیں نا تو اس کے اندر یہ تین اوصاف پائے جاتے ہیں، تو اٹ سیلف ٹائل سے تو تیمم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ٹائل کے اوپر کوئی ایسی دوسری پلاسٹک کی جیسے کلرنگ وغیرہ ہوتی ہے، آئل پینٹ وغیرہ کر دیا جاتا ہے، یا کوئی ایسی اس کے اوپر منقش چیز ہے کہ جو زمین کی جنس سے نہیں ہے، تو پھر اس سے تیمم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اس پہ کوئی غبار وغیرہ موجود نہ ہو۔ اگر غبار ہو تو پھر اس غبار کی موجودگی میں کر سکتے ہیں۔ ایک آفر کال آئی تھی مفتی صاحب کہ منت مانی اور پوری نہ کی، تو اب کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر منت معین کسی وقت کے اندر ادا کرنے کے لیے مانی گئی تھی کہ میں اس دن فلاں روزہ رکھوں گا یا اس دن میں نماز پڑھوں گی یا پڑھوں گا، اور پھر پوری نہ کی تو وہ دن گزرنے کے بعد تو وہ گناہ گار ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ تھا کہ بس میں نماز پڑھوں گا، کوئی ایک دن معین نہیں کیا، روزہ رکھنے کے لیے کوئی دن معین نہیں کیا، تو ابھی بھی پورا کر سکتے ہیں، ڈیلے کرنے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال ہے جو مجھے واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوا ہے، بارش کا پانی پینا کیسا ہے؟ بالکل شرعی طور پر جائز ہے کیونکہ وہ پاک پانی ہے، پینا چاہیے۔ جی۔ اچھا، ایک اور سوال آیا ابھی میری ایک بہن کا کہ مخصوص ایام میں خواتین کا درود پاک پڑھنا یا مختلف دعائیں پڑھنا اور اوراد و وظائف کرنا۔ دیکھیں، خواتین کے لیے حکم یہ ہے، جس پر بھی غسل فرض ہو اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں کہ جو ذکر یا دعا پر بھی مشتمل ہیں، جیسے مثال کے طور پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا ربنا آتنا فی الدنیا، تو یہ جو آیتیں ہیں یہ دعا پر بھی مشتمل ہیں، ذکر پہ بھی مشتمل ہیں، تو ان کو ذکر اور دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے اذکار ہیں جو قرآنی آیت پر مشتمل نہیں ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان بہنوں نے ایک اور سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ پنسورہ ہاتھ میں پکڑنا، تو کہ پنسورہ ہاتھ میں پکڑ سکتی ہیں یا نہیں، تو دیکھیں اس میں بھی حکم یہ ہے کہ پنسورہ چونکہ مختلف مضامین پر مشتمل ہوتا ہے، اگر تو پنسورہ ایسا ہے کہ اس میں صرف قرآنی آیات ہی لکھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی کانٹینٹ اس میں موجود نہیں ہے، تو پھر تو اس صورت کے اندر اس کو نہیں پکڑ سکتی کیونکہ وہ قرآن کے حکم میں آ جائے۔ لیکن اگر اس میں کچھ دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں، کچھ وظائف بھی لکھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے کچھ اور کانٹینٹ بھی موجود ہے، تو اب اس پنسورے کو اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہیں کیونکہ وہ قرآن نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ بچیاں اسلامیات پڑھ رہی ہوتی ہیں، اسکول جا رہی ہیں، کالج گوئنگ ہیں، تو وہ اپنے جو بھی جس بھی کلاس میں ہے، میٹرک میں ہے، انٹر میں ہے، وہ جو کتابیں ہوتی ہیں اسلامیات کی انہیں پکڑنا ہے۔ دیکھیں اس میں بھی یہی ہے کہ قرآن مجید صرف موجود نہیں تو دوسرا کانٹینٹ بھی موجود ہوتا ہے، تو کتاب کو تو پکڑ سکتی ہیں، ہاں جہاں پر آیتیں لکھی ہیں تو ان آیت کو ٹچ نہیں کر سکتی، اسی طرح جو ہے وہ آیات کو لکھ نہیں سکتی نیام کے اندر، یہ ممانعات ہے، ورنہ اس کے علاوہ مسئلہ نہیں۔ اچھا، ایک اور سوال آیا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کی قبر بنوانا کیسا ہے؟ لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، زکوٰۃ کی درستگی کے لیے کسی شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اب اگر ہم نے ڈائریکٹ جو ہے قبر بنا دی، قبر کی تعمیر کروا دی، تو اب یہاں پہ چونکہ کسی کو مالک بنانا نہیں پایا جا رہا، تملیک نہیں پائی جا رہی، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس ضمن میں یہ بھی پوچھا تھا، جس نے بھی مجھے یہ میسج کیا تھا کہ زکوٰۃ کے پیسے جنہیں دینے تھے انہی کا انتقال ہو گیا ہے،
تو اب کیا انہی کی قبر ان پیسوں سے بنائی جا سکتی ہے؟ اب بھی نہیں بنوا سکتے، کیونکہ اگر انہی کا انتقال ہوا ہے تو وہ مالک بن ہی نہیں سکتے، تو قبر بنانا ان کی ملکیت میں دینا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، عالمات میں آپ دونوں کی، عالمہ صدف آپ کی اور عالمہ صوبی آپ کی بہت مشکور ہوں۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، بہت سی کالز ایسی ہوتی ہیں جو ہم شامل نہیں کر پاتے ہیں، تو آپ ہمیں آفر بھی بتا سکتے ہیں اپنے سوالات، اور AIYQTV کی جو ویب سائٹ ہے، جو میلنگ ایڈریسز ہیں، آپ اس پہ بھی ہمیں میسیجز بھیج سکتے ہیں، اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا سکیں۔ کوئی بات طبیعت پہ گراں گزری ہو تو مجھے اور میری ٹیم کو، ہم سب کو معاف کیجیے گا، ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، آپ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔